तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल वाला के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ समावात भी है। रेत के ज़र्रों, आसमां के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बारिश के कतरों, बल्कि कायनात की एक एक चीज़ से बढ़कर दुरूद सलाम हो हम सब के प्यारे आका मौला हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम हुज़ूर नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हबीब किबरिया मासूम आमिना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके पाकीज़ा आल पर, आपके सहाबा पर और क़यामत तक आपसे प्यार करने वालों पर अल्लाह जल्ल वाला की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल होता रहे। वाजिबुल एहतराम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और नेक बंदों का तज़किरा गुज़श्ता जुम्मा में भी आपने समाअत फरमाया। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। डायरेक्ट अगर बंदा अल्लाह तक पहुंचना चाहे तो वो नहीं पहुंच सकता जब तक कि किसी अल्लाह वाले के साथ उसकी निस्बत ना हो। जब अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठेगा, उसको सोहबत इख्तियार होगी, तो फिर ही वो अल्लाह ताला तक पहुंच सकता है। क्योंकि जो वली होता है, अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, उसको किसी बड़े वली के साथ निस्बत होती है और उस वली को किसी गौस के साथ निस्बत होती है और उस गौस को किसी ताबी के साथ निस्बत होती है और वो ताबी को किसी सहाबी के साथ निस्बत होती है और फिर सहाबी को इमामुल अंबिया के साथ निस्बत होती है। तो ये उनकी सोहबत में रह रहकर जो बंदा अल्लाह ताला के वलियों की एक हम ग़िज़ा खाते हैं, वो होता है खाना, वो जिस्म की ग़िज़ा है। वो अगर हमें नहीं मिलती तो हम मर जाता है इंसान। पानी नहीं मिलता, भूख उसको लगती है, अगर खाना ना मिले जी तो खाना पानी बंद हो जाए तो बंद इंसान मर जाता है। इसी तरह इंसान की रूह जो है उसको भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इंसान की जिस्म को और ग़िज़ा की खाने की ज़रूरत होती है और इंसान की जो रूह है उसको इबादत की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम खाना खा के जिस्म सुकून के अंदर आ जाता है, इसी तरह जो है वो रूह जब हम उसको भी ज़रूरत होती है। जब बंदा किसी के साथ अच्छाई वाला काम करता है या नमाज पढ़ता है या रोज़ा रखता है तो फिर उसको सुकून मुयस्सर होता है, उसकी रूह को सुकून मुयस्सर होता है। इंसान खा तो लेता है, खाने से जिस्म को ताकत आ जाती है, जिस्म खुश हो जाता है, लेकिन रूह में बेकरारी दौड़ती रहती है। रूह तब भी खुश होती है जब रूह को उसका खाना दिया जाए। तो रूह को खुश करने के लिए किसी अल्लाह वाले की सोहबत जो है वो इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर 16 हमले किए और फिर 17वें हमले में जाके मंदिर को फतह किया। इतना बड़े बड़े हमले हुए। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद जाता था और सुल्तान महमूद आपके जो वालिद थे सबकुतगीन, ये किसी घर में किसी के पास काम करते थे और शिकार खेलने का बड़ा शौक था कि शिकार खेलने के लिए जाते थे। तो जरूरत एक होता है शिकार जो है वो, एक बंदा कहता है जनाब मुझे शौक है कि मैंने शिकार करना है और जानवरों को जाके मार देते हैं। एक होता है जरूरत के तहत जो है वो शिकार करना जायज़ है, वगरना जरूरत के अलावा जो है वो शिकार खेलना, किसी की जान लेना, ये जो है वो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। सबकुतगीन जो थे हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी के वालिद, आप भी किसी के पास काम करते थे और शिकार का इतना शौक था, हफ्ते में जाते थे
تو جس کے پاس کام کرتے تھے اس کو کہتے تھے کہ مجھے اتنے پیسے کم دے دینا لیکن مجھے ہفتے میں ایک چھٹی ضرور دینا، میں جاؤں اور جا کر شکار کھیل کر جو ہے وہ اپنے ہفتے کا جو ہے وہ لے آؤں۔ تو ایک دن جب کہتے ہیں میں گیا شکار کھیلنے کے لیے تو میں جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ اس دن کوئی جانور ہی نظر نہیں آ رہا، میں کس کو جو ہے وہ شکار کھیلوں۔ کہتے ہیں میں عصر تک جو ہے وہ جنگل میں پھرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، لیکن مجھے کوئی شکار ہاتھ میں نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں مجھے یہ بھی خوف تھا کہ عصر کی نماز ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو جنگل ہے، جنگل میں درندے ہوتے ہیں، تو یہ خوف بھی لاحق ہو گیا کہ آج میں شاید شکار نہیں کھیل سکوں گا۔ کہتے ہیں میں عصر کا ٹائم ہوا تو دیکھا کہ ایک ہرنی کا ایک بچہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو ہی پکڑ لیتا ہوں، چلو بڑے نہ صحیح ایک بچہ ہی تو لے جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی سواری کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں جلدی سے جو ہے وہ دوڑا پیچھے کی طرف، اس لیے کہ کہیں دن جو ہے وہ مغرب کا ٹائم نہ ہو جائے اور رات نہ ہو جائے، کہیں درندے جو ہے نقصان نہ دے۔ کہتے ہیں میں بھاگا جنگل سے دوڑتا ہوا ایک جگہ پر آ کے رکا، میں نے کہا چلو یہاں پہ رکتا ہوں اور نماز بھی پڑھ لوں گا۔ یہ سلطان محمود کے والد سب کو دین گیا ہے کہ نماز بھی پڑھ لوں گا اور تھوڑا سانس بھی لے لوں گا، جنگل سے باہر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں جو ہی اس شکار کو ہرنے کے بچے کو نیچے رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرن بھی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی، تو میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ اس بچے کی ماں تھی جو دوڑتی ہوئی آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے دیکھا کہ شاید یہ پتہ نہیں کتنی دور سے جب سے میں نے اٹھایا اتنی دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل جو ہے وہ نرم ہو گیا، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ بھی تو ماں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس جو بچہ میں نے پکڑا ہوا تھا نا وہ میں نے بچے کو چھوڑ دی، میں نے کہا جاؤ۔ کہتے ہیں وہ بچہ جو ہے دوڑا اپنی ماں کے پاس، پہلے اس کی ماں نے اس کو جس طرح بھی گود میں لیا، پیار کیا۔ کہتے ہیں میں اس ہرنی کو دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں وہ جا رہی تھی تو اس نے مڑ کر میری طرف ایک نظر دیکھی اور دوسری طرف جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھے گیا، ایک طرف آسمان کی طرف دیکھا اور دوسری نظر جو ہے وہ مجھے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا گھر، جا کے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا۔ کہتے ہیں میں جب سویا تو قسمت جاگ اٹھی، حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں میرا گھر جو ہے وہ مہکنے لگا، کلیاں کھلنے لگی جی، اور گلشن جو ہے وہ مہکنے لگا، میرا گھر جو ہے وہ روشنی سے بھر گیا۔ حضور میرے پاس آ گئے، فرمایا کہ سبقتین جو آج تو نے اتنا بڑا جو کام کیا ہے، یہاں حضور کے لفظ سنیے، الفاظ سنیے۔ حضور نے فرمایا اے سبقتین اگر ہم تمہیں دنیا کی بادشاہی دے دیں، اگر ہم تمہیں دنیا کی بادشاہی دے دیں تو کیا تم دنیا والوں کے ساتھ بھی کس طرح سلوک کرو گے جس طرح تم نے حرم کے ساتھ سلوک کیا، جس طرح تم نے اس حرم کے بچے کے ساتھ سلوک کیا؟ اگر ہم تمہیں بادشاہی عطا کر دیں۔ عرض کیا حضور میرے اتنے لیک، میں ایک عام سا ایک کام کرنے والا آدمی کسی کے پاس اور مجھے بادشاہی؟ فرمایا جو تو نے اللہ کی مخلوق پر رحم کھایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر فیصلہ کر لیا ہے بھائی اس کو تمہیں جو ہے وہ حکمرانی عطا کر دے۔ یہ سب کچھ دین جس کا بیٹا جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، ایک جانور کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور پھر بادشاہ بن گیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہندوستان میں اس جیسا جو ہے وہ بادشاہ نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی، لوگوں جو تاریخ بتاتی ہے وہ غلط لکھنے والے نے غلط لکھا جی، اور جن کو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آج بھی دشمنی ہے، ان کو دشمنی اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے ان کا مندر توڑا تھا، جا کر بتوں کو گرایا تھا، اور اتنی دہشت تھی حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے یہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے، جن عورتوں کو بچے ہونے والے ہوتے تھے ان کے عمل ضائع ہو جاتے تھے، وہ بچے ضائع ہو جاتے صرف کس وجہ سے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی کا یہاں سے گزر ہونے والا۔ مسلمانوں سے اتنا ڈرتے تھے، ہندو اور کافر جو ہے وہ لرزتے تھے مسلمانوں سے۔ وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مسجد بنوائی اپنے دور کے اندر حضرت سلطان محمود نے، اور سلطان محمود عام بندہ نہیں تھا،
سلطان محمود کا جب نام آ جائے تو بندہ ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ مسلمان جنہوں نے تاریخ پڑھی ہو اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب بندہ نام سنتا ہے تو پھر وہ اش کر اٹھتا ہے کہ وہ ہمارے ہی تھے، ہمارے اسلاف ہی تھے اور ہم میں سے تھے۔ سلطان محمود کسی اور میں نہیں آئے، سلطان محمود ہم میں سے ہی آئے ہیں، ہمارے بڑوں میں تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہم میں سے تھے، اور سلطان نور الدین زنگی، یہ بھی ہماری تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور کے اندر مساجد بھی بنوائی اور اسلام کو تقویت دی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنے جب دور میں بڑی مسجد بنوائی تو پھر سلطان آگے بڑھے اور سلطان نے کہا بھائی اس مسجد میں وہ نماز پڑھائے گا، اس مسجد میں وہ نماز پڑھائے گا، افتتاح وہ کرے گا جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز نہ قضا ہوئی ہو۔ جی اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے گا، نماز وہ پڑھائے گا جس کی وہ بادشاہ تھا سلطان محمود۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی بادشاہی آ گئی ہے، جی 4 سال 5 سالوں کے لیے ہوتی ہے، اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پاس ہی ہے، ہم جو مرضی کر بیٹھے جیسے مرضی ہو جائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ بھائی اس میں نماز وہ بندہ آ کے پڑھائے، افتتاح وہ بندہ کرے جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور یہاں اس بندے سے افتتاح کرواتے ہیں جس کو نماز کی سنتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا، جس کو آزان بھی نہیں آتی، اور اس شخص کو جو ہے ولی بنا دیا جاتا ہے جس کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے اسلاف اور ہمارے بادشاہوں پر، سلطان محمود نے کہا بھائی اس مسجد کا افتتاح کسی چودھری سے، کسی پیسے والے سے نہیں کروانا، یا بڑا مال دولت، یہاں تو مال دولت دیکھتے ہیں ہم کہ کس پاس مال ہے، جس کے پاس مال ہے وہ چودھری صاحب بھی ہے، وہ حاجی صاحب بھی ہے، وہ سارا کچھ ہی ہے، جو بیچارہ غریب ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سلطان کی چوائس دیکھیں، آپ نے فرمایا بھائی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بڑا تو اپنی جگہ، کوئی چھوٹا ہے تو اپنی جگہ، لیکن وہ مصلی پہ وہ شخص آئے جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اور سلطان محمود کو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، جس بات کے لیے میں اتنا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ 16 مرتبہ حملہ کیا تھا جی سلطان محمود نے، اور کسی نے کہا کہ جو ہے وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جب وہ دعا کریں گے ان کے پاس جب تم جا کے حاضری دو گے تو پھر تم یہ فتح کر لو گے۔ سلطان محمود غزنوی، بات سننے والی ہے، دل سے سنیں یہ بات۔ سلطان محمود نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لی، 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لی کہ میں جاؤں گا، اور اس نے سمجھا تھا کہ عام پیر صاحب ہیں، جس طرح پیر صاحب کو جا کے نذرانہ دیتے ہیں، جو بندہ نذرانہ دیتا ہے پیر صاحب بات زیادہ اس کی سنتے ہیں، جو نہیں دیتا وہ تو بیچارہ وظیفوں کے لیے ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بھائی سائڈ پہ لگ کے تو وظیفے کیتی جا، اور جو نذرانہ دیتا ہے صاحب ظاہر بات اسی کی سنی جاتی ہے۔ تو سلطان محمود کے ذہن میں یہی بات آئی کہ یار انہوں نے مجھے ولی کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ کی، یہ پیر صاحب ہیں، تو شاید یہ پیر صاحب جو ہیں وہ میں جو 2 اشرفیوں کی تھیلیاں دوں گا جا کر تو وہ خوش ہو جائیں گے، میری بات سنیں گے۔ تو جب سلطان محمود وہاں سے نکلا نا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ایک مرید کو کہا کہ میرے سر میں ذرا نا کھجلی ہو رہی ہے، ذرا اس میں آ کے ہاتھ دیکھو کوئی جوئیں وغیرہ ہیں تو نکالو۔ جب وہ آپ کا مرید جو ہے نا وہ آپ کے سر سے دیکھ رہا تھا، اور اتنے میں جو ہے وہ سلطان محمود جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ جب وہ سامنے آیا نا تو کہنے لگا جو آپ کا مرید جو آپ کے سر کو دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا او یکدم بندہ دیکھتا ہے نا ایک بڑے بندے کو دیکھتا ہے تو کہتے وہ جناب۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا جی سلطان محمود بادشاہ وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں میں نے تو سمجھا شاید کوئی بڑی جور ہے وہ تمہارے ہاتھ میں لگ گئی۔ فرمایا یہ تو بادشاہ یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا شاید تو نے کوئی عجیب چیز جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آ گئی اس لیے تم بول پڑے ہو۔ اب جب آئے نا تو آ کر سلطان محمود خواجہ ابو الحسن خرقانی کو اس وقت مرید جو ہے وہ آپ جھاڑو لگا رہے تھے، اس وقت جھاڑو آپ لگا رہے تھے تو سلطان پھر آ گیا سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے جو ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی سامنے رکھی، اس نے کہا میرا استقبال ہوگا۔ آپ نے مرید نہیں سمجھا کہ بادشاہ آ گئے اور اب پیر صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، نہیں آپ بیٹھے رہیں۔ آپ نے ان کی جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ ان کو پروٹوکول نہیں دیا، کیونکہ سلطان کے دل میں یہ تھا کہ یہ میں اشرفیوں کی تھیلی دوں گا ان کو تو یہ میری بات سنیں گے۔ انہوں نے جا کر دے دی، حاضر خدمت کر دی۔
آپ نے جو ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اٹھائی اور سائڈ پہ رکھ دی، تو کہنے لگا جی میں 16 مرتبہ حملہ کر چکا ہوں جو ہے وہ سومناتھ مندر کے لیے، تو فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرا اندر سے قمیض لے کر آؤ۔ آپ کا جو جبہ پہنتے تھے آپ نے وہ جبہ اٹھایا اور آپ نے اس کو دیا، فرمایا جب تم حملہ کرنے لگو تو تمہیں شکست ہو رہی ہو تو یہ جبہ سامنے رکھنا اور سامنے رکھ کے سجدے میں چلے جانا اور رب سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس جبے کے اس قمیص کے صدقے سے مجھے فتح عطا فرما، یہ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ تو یہ بات تو جب ہوئی نا تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی بالکل کھانا میں کھاؤں گا۔ اس نے تو آپ نے فرمایا، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کو بلایا، فرمایا جو ہم نے صبح کھانا کھایا ہے نا وہ لے آؤ اور یہ بادشاہ سلامت کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا جو میں نے کھانا کھایا ہے وہی لے آؤ اور سلطان کو کھلاؤ۔ سلطان اب دل کے اندر خوش ہونے لگا کہ پیر صاحب کے کھانے مرغے کے چڑھ گئے۔ پیر صاحب ظاہر ہے کہ جناب یہاں تو ایک مولوی کو بلانا ہو تقریر کرنے کے لیے تو پہلے فون پہ کہنا ہوتا ہے بھائی دیسی مرغا پکا کے رکھی، جی اسے بلالر نہیں کھاندے تو وہ دیسی گھیو پکا کے رکھنا ہے جی، اور پہلے انتظام کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو پیر صاحب کے لیے بھی یہی ہے، پیر صاحب کو پروٹوکول اتنا دیتے ہیں۔ پیری مریدی کا نام یہ نہیں ہے کہ جناب تویز لے لو پھوکا مرا لو کہ ٹھیک ہو جاؤ، پیری مریدی کا یہ کام ہے۔ آپ پیر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو دین سکھائے کہ دین کیا کہتا ہے، وہ آپ کو دین کے مسئلے بتائے کہ دین یہ کیا کہتا ہے، کہ آپ نے رہنمائی کرنی ہے، وہ آپ کا روحانی مرشد ہے کہ وہ آپ کو سیدھی طرف جو ہے وہ لے کر جائے، نہ کہ اس طرف لے کر جائے کہ چلے لے لو اور بننا لے لو فلاں لے لو۔ سلطان محمود نے دل میں یہ سوچا کہ جناب آج تے میرا پیر صاحب کھاندے نے پتہ نہیں کی کھاندے ہاں جی، بات ذرا یہ قابل توجہ بات ہے۔ آپ نے جب سامنے کھانا آیا تو کیا دیکھا، ایک سکا خشک ٹکڑا روٹی کا، خشک روٹی کا ٹکڑا سلطان کے سامنے آیا۔ سلطان نے وہ منہ میں لیا نا تو اس کے یہاں کے پھنس گیا، سلطان محمود کے یہاں آ کر اٹک گیا، پھنس گیا۔ اور پھر جو ہے وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، آپ نے وہ 2 اشرفیاں جو بھری ہوئی تھی نا تھیلی وہ آپ نے اٹھائیں اور آپ نے اس کو دے دی، فرمایا جس طرح ہمارا کھانا تمہارے یہاں جا کے اٹک گیا ہے نا اسی طرح تمہاری اشرفیاں بھی ہمیں یہاں کے اٹک جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح ہمارے جو روٹی ہے نا یہ تمہارے یہاں پہ آ کے اٹک گئی ہے نا، فرمایا جو تم نذرانہ دے رہے ہو نا یہ ہمیں، یہ بھی ہمارے یہ اٹک جاتا ہے، اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ فقیروں کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہاں تو جناب لاکھ روپے تو کٹ دینے ہی نہیں، جناب اتنی خدمت کر رہی ہے یہ تو اثر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا، انسانوں تو غلط کہتے رہو، ہمیں تو کہتے ہیں نا غلط کہتے رہے، ہم نے تو جناب بات تو وہی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لے جی جب کھڑے ہو نا سلطان محمود وہاں سے نکلنے لگا، جب جانے لگا نا تربیت ایسی کی تو دل میں کیا، پھر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے اور دروازے تک جو ہے وہ چھوڑ کر آئے۔ تو کہنے لگا جب میں آیا تھا تو آپ نہیں کھڑے ہوئے اور جب میں جا رہا ہوں تو آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جب تم آ رہے تھے نا تمہاری نیت کے اندر یہ تھی کہ پتہ نہیں پیر صاحب نذرانے لیں جی ان کو نذرانے دوں گا، اور جس طرح تمہاری نیت تھی جی ہم اس لیے بے خوف ہو کے بیٹھے رہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ہم جب تم کھڑے ہو کے جب تم جا رہے ہو تمہارے دل کے اندر آیا کہ واقعی بندہ جو ہے وہ سچا ہے، اللہ کا ولی ہے، فرمایا اتنا تو ہمارا حق بنتا تھا، آتے ہیں مہمان کو دروازے تک تو ہم چھوڑ کے آتے نا، چھوڑ کے آتے۔ پھر سلطان محمود وہاں سے گیا اور اللہ والوں کی صحبت ملی جی، ان لوگوں کو کن لوگوں کی صحبت ملی جو جا کے مندروں میں افتتاح کر دیں، سکھوں کے جو بندہ جو مولوی جا کے سکھوں کے گردوارے پر جناب ادھر جا کے ادھر کھڑے ہو کے وزیر ہو مذہبی امور ہو اور سکھوں کے جا کے وہ ان کو سکھوں کے جا کے مندروں کی افتتاح کرے اور سکھوں کے جناب کئی سچے اس نے ان کی تربیت کرنی ہے، اور ان لوگوں نے ان کی تربیت نہیں کرنی، ان کو صحبت چاہیے داتا علی اجمیری کی، ان کو صحبت چاہیے غوث اعظم کی۔ ہم ان کو صحیح کہتے ہیں کہ جناب اچھا یہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو بیچارے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نا جو چاہ پی لو تو ایک سیلفی کے لیے وہ کہتے ہیں جناب ہم پرائم منسٹر صاحب سیلفی لگ گئے، پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا ہم نے،
تو صحبت جو ہے وہ صحبت اچھے بندوں کو. سلطان محمود بھی یہاں پہ سلطان محمود کی تربیت ہوئی. جب اس نے یہ دیکھا نا تو وہاں سے گیا نا, جب سلطان نے پھر جو ہے وہ حملہ کیا جا کر 17ویں مرتبہ, جب دیکھا نا میری فوج جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے, سامنے کرتا رکھا, یاد آیا اس کو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہاں جی, کرتا رکھا اور پھر سجدے میں جا کے دعا کی, یا اللہ اس قمیص کے صدقے سے مجھے فتح عطا فرما. جو 16 مرتبہ سلطان محمود نے حملہ کیا تھا نہیں فتح ہوا تھا, وہ ایک فقیر ایک درویش کے صدقے صرف وہ خود نہیں آئے, ان کا قمیص صرف جو جبہ پہنتے تھے وہ رکھ کے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلطان محمود کو فتح عطا فرما دی. سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا. جب یہ فتح ہوا تو پھر سلطان محمود پھر آیا, خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی. مرشد صحیح ہو نا, کامل مرشد مل جائے, ہاں جی, تو آج تو ہم خیر باتیں لمبی ہو جائیں گی. ہاں جی, جب دوبارہ آیا تو آپ کے دروازے پر جھاڑو لگا رہے تھے نا. پہلے تو بادشاہوں والا پروٹوکول لے کے آئے تھے نا, اب بادشاہ بن کے نہیں آیا, اب بادشاہ بن کے نہیں آیا, اب خواجہ ابو الحسن خرقانی کا غلام بن کے آیا. پہلے بادشاہ بن کے آیا تھا, اب غلام بن کے آیا ہے. جب غلام بن کے آیا نا, فرمایا کہ اب جھاڑو لگا رہے تھے, اور جھاڑو لگاتے ہوئے بادشاہوں کی ہماری بھی عادت ہے کہ فطرت ہے, باہر جھاڑو لگانے والا کو جھاڑو لگا رہا ہو تو ہم منہ کے آگے کپڑا رکھ لیتے ہیں, ہاں جی, یا منہ کے آگے ہاتھ دے لیتے ہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کے دروازے پر جو جھاڑو دیا جا رہا تھا نا, جب سلطان محمود اندر داخل ہوا نا تو سلطان بادشاہ تھا, لیکن سلطان محمود نے نہ تو اپنے چہرے کو چھپایا اور نہ ہی اپنے منہ کے آگے ہاتھ کو دیا. وہ جو مٹی تھی نا, وہ مٹی جو ہے وہ آنکھوں میں اور کانوں میں گئی. الغرض آ کے بیٹھ گیا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. آپ نے کہا بھائی فتح کر آئے ہو؟ کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس قمیص کے صدقے سے مجھے سومناتھ کا مندر جو ہے وہ فتح کرنے میں مدد دے دی, فتح ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے یہ سامنے رکھا تھا اور میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہندوستان میں سلطان محمود کو فتح عطا فرما. تو جب یہ بات کی نا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وجد میں آ گئے اور آپ غصے میں آ گئے, اور غصے میں آپ کو پسینہ آ گیا. آپ نے فرمایا تو نے فقیر کے جبے کی قمیص کی صرف اتنی قیمت پائی ہے کہ تو نے صرف فرمایا کہ تو نے اس کی قیمت اتنی, اگر تو یہ سامنے رکھ کر یہ کہتا نا یا اللہ فتح عطا فرما, یہ تبلیغ ہے. نہیں جی, سلطان محمود نے کیا کہا, جناب نماز وہ آ کے پڑھایا جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. افتتاح کون کرے گا؟ وہ بندہ افتتاح کرے گا جس کی سب کبھی تہجد کی نماز قضا. ایڈا وڈا مجمع سی, جب بادشاہ نے کہا تو اتنے لوگ تھے, کوئی آگے نہیں بڑھا. پھر سلطان محمود خود آگے آیا, پھر خود آگے آیا, فرمایا تہجد کی نماز کبھی سلطان محمود کی تہجد کی نماز کبھی قضا, وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ. بندہ ایک ہی ہو, ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے. بندہ 30 لاکھ کا اجتماع ہوگا. 30 لاکھ اجتماع سے کیا ہوتا ہے؟ 30 لاکھ لوگ ہوں, 40-50 لاکھ لوگ ہوں, اجتماع ہو رہا ہو, ہاں جی, اور بندہ ایک بھی کام کا نہ ہو, بندہ ایک بھی کام کا نہ ہو, وہ اجتماع کا کیا کرے گا؟ لاکھوں کے اجتماع کے لیے مرد ایک ہی کافی ہوتا ہے, درویش ایک ہی کافی ہوتا ہے. ہلاکو خان کا پوترا تبودار خان, وہ ایک رسول اللہ خواب میں آئے قادری فقیر کے, کہنے لگے کہ تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے کلمہ پڑھا دے. جب وہ قادری فقیر وہاں پہنچا نا, ہلاکو خان کے پوترے کے پاس, تبودار خان کے پاس پہنچا, تو اس وقت وہ شکار کھیل کے اپنے کتوں کے ساتھ آ رہا تھا. کتوں کے ساتھ جب اس نے دیکھا نا اس قادری فقیر کو, تو کہنے لگا, اس وقت مسلمان نہیں تھا, تو کہنے لگا کہ حضرت جی آپ مسلمان ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ ہمارے کتے کی دم اچھی ہے؟ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ آپ کے ہمارے کتے کی دم اچھی ہے؟ کافر وہ کیا کہ تم مسلمان ہو, ان کا دین کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ انہوں کو کس نے بھیجا تھا؟ ان کو رسول اللہ نے خواب میں آ کے کہا تھا کہ جاؤ اس کو جا کے کلمہ پڑھو. ان کو غصہ نہیں آیا. کیوں غصہ نہیں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے, ان کو حضور نے بھیجا تھا کہ جاؤ بھائی اس کے پاس, اس کو جا کے مسلمان کرو. تو آپ نے جو جواب دیا, سنیں یہ تبلیغ کا انداز ہے.
اور تبلیغ کہتے کس کو ہیں؟ ہاں جی، کبھی بھی بسترے اٹھانے سے اسلام نافذ نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھیں. یہ اسلام کے ساتھ سازش ہے، بسترے اٹھا لو، لوٹے اٹھا لو اور چلو بھائی. نہیں نہیں، یہ توفیق اس کو ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. ان کے لیے لاکھوں وزراء ہیں اور لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے دسترخوان بچھائے اور گلی گلی میں لنگر دیا. وہ دسترخوان ملک ریاض نے بھی جناب ہاں جی دسترخوان، بیریہ دسترخوان بنا دیے. لیکن داتا علی اجمیری صدیاں گزر گئی، صدیاں قیامت تک ان کا لنگر کبھی بند ہے. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں لیکن بندہ ایک ہی ہو، لیکن ہو اللہ کا سچا ولی، بندہ ایک کے کام کا ہو، لاکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نہیں جناب، آپ نے اس کو بات کی، آپ نے فرمایا تو اس کتے کا مالک ہے، تو اس کتے کا مالک ہے. فرمایا میرا بھی ایک مالک ہے، میرا بھی ایک. فرمایا اگر تو میں اس کو راضی کر لوں، میں اس کو راضی، پھر تو تیرے کتے سے میری داڑھی اچھی ہے. اگر میں اس کو راضی نہ کر سکوں پھر تیرے کتے کی دم جو ہے وہ اچھی ہے. جب یہ بات کی نا، فقیر کی بات تھی نا جی، یہاں تو پہلے چندہ کٹا کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، باتیں لمبی ہو جائیں گی. لیکن جب یہ بات کی نا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی. اس نے مہمان رات کو ٹھہرا لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا اتنا تم پر یقین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمہارا بھی کوئی مالک ہے. ہاں جی، ہم نے مان بھی تو کسی، ہمارا بھی کوئی مالک ہے نا، تو ہمیں در بدر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. جب ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، جب ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے، وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو پھر ہم دنیا داروں کو کیسے وہ کریں؟ پھر دنیا کی طرف کو دیکھیں، ہمارا بھی تو ایک مالک ہے. تو اس نے کہنے لگا حضور یہ تاتاری ہیں اور بڑے ظالم ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، آپ چلے جائیں، سال بعد جب آئیں گے نا تو پھر میں ان کا ذہن بنا لوں گا، تب یہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے. آپ نے فرمایا چلیں گے ٹھیک ہے. آپ چلے آئے، آپ کا وقت آخر آیا، آپ کو پتا تھا میں نے وصال کر جانا ہے. جی وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا جانا تبودار خان کے پاس اور اس کو کہنا کہ اپنا وعدہ یاد کرے، اور یاد کرے کہ اس نے میرے والد کو کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں. آپ چلے گئے، سال گزر گیا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ تبودار خان کے پاس، ہلاکو خان کے پوترے کے پاس چلا گیا. اس نے استقبال کیا اور اس نے کہا کہ کچھ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یہ تاتاری ہیں، وہ طاقت پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، وہ طاقت پر یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کلمہ تب پڑھیں گے کوئی آ کے تاتاری پہلوان کے ساتھ پہلے کشتی کرے، پہلے تاتاری پہلوان کے ساتھ کشتی کرے، اگر وہ جیت جائے گا تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اعلان کر دو، آپ نے فرمایا اعلان کر دو. کہنے لگا تبودار، کہنے لگا حضور آپ جسم نازک، آپ پتلے سے، وہ تاتاری پلوان ہیں، وہ تاتاری پلوان ہے، آپ اس کے ساتھ کشتی کریں گے؟ فرمایا ہم کشتی کرنے کے لیے تیار ہے، تم میدان لاؤ نا. تمہیں پتا نہیں ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے؟ لوگ یار مزہ تو تب آتا ہے نا جب بندے کو یقین کیا ہو، کم از کم یقین ہی نہ ہو تو پھر کیا ہو. آپ نے فرمایا بھائی لاکھوں کا اجتماع اکٹھا ہو گیا جناب، آج مسلمان اور کافر، بندہ تبلیغ واسطے ایک ہی کافی ہے. ہاں جی، لاکھوں کا اجتماع ہو اور جناب ایک بھی بندہ کام کا نہ ہو، وہ اجتماع کس کام کا ہے؟ بندہ ایک ہی ہوئے، تبلیغ کرنے والا ہوئے، وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ چن لے. آپ نے فرمایا بھائی لے آؤ. میدان جب لگ گیا نا تو سامنے تاتاری پہلوان لوگوں نے دیکھا اور رب کے فرشتوں نے بھی دیکھا. تو اسلام کی خاطر نکل کے تو دیکھے، ہاں جی اسلام کی خاطر پہ نکل کے تو دیکھے، یہاں ڈرتے رہتے ہیں جو ہو جائے گا فلاں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ روانج بھی نکل جانی ہے. لیکن مزہ تو تب ہے نا، ہاں جی قیامت تک لوگ کہتے رہے وہ جس طرح اس بندے کا جنازہ ہوا قیامت تک کسی کا جنازہ. مزہ تو تب ہے نا جب آپ سامنے آئے نا، وہ تاتاری پہلوان بھی سامنے آیا تو آپ نے ایک ہی تھپڑ مارا، ایک ہی تھپڑ. ہاں جی قوت مرد فقیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہتا ہے صحابہ نے اتنی بڑی جنگیں لڑی، یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ کھانے کی 20 قسم کے کھانے کی طاقت تھی. ہاں جی جناب فلاں فروٹ اور فلاں یہ جو ہے ڈرائی فروٹ یہ کھانے کی طاقت تھی. نہیں، قوت مرد فقیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. فرمایا یہ کلمے کی طاقت تھی. جب آپ نے اس کو تھپڑ مارا نا وہ اسی وقت زمین پر گر گیا. وہاں لاکھوں کا مجمع تھا، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بندہ 3 لاکھ کافی نہیں ہمیں تبلیغ واسطے، بندہ ایک ہی ہو لیکن ہو رسول اللہ کا سچا غلام. وہاں لوگ انہوں نے 3 لاکھ کا اجتماع کی تھا جو ہم اجتماع کر رہے ہیں آ جاؤ. نہیں، بسترے اٹھانے سے اسلام نہیں آتا. ہاں جی ایک ہی بندہ ہو اور ہو غیرت والا، ہو غیرت والا. پوری دنیا میں ایک ہی اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیجا جس نے پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ.
بس بات صرف اتنی سی ہے، وہ رسول اللہ کا سچا غلام، زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ بھی 313 بدر میں چلے گئے تھے، انہوں نے تاریخ قیامت تک رقم ہونی ہے۔ یہ مت سوچا کرو کہ فلاں جو ہے وہ اتنے لوگ ہیں تو اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما کے گئے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گئے۔